जासूसी का चौथा स्टेप। टारगेट के बारे में डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना। अफ्तारी के बाद वो तीनों नगीन के कमरे में मौजूद थे। सनी हाथ में चिप्स का खुला पैकेट पकड़े चिप्स निकाल कर खा रहा था। गोद में बड़ी सी किताब खुली रखी थी। नगीन साथ बैठी अपने दुपट्टे के पल्लू से चश्मा साफ कर रही थी। सनी की बात पे मायूसी से इसने दूरबीन रखी। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी करेंगे? मेरे बाप दादा का कभी नादरा से ताल्लुक़ नहीं रहा, तो वह इनका क्यों किसी नादरा से ताल्लुक़ होता? तुम तो चुप ही रहो। वो सुबह से इस पर जली भुनी बैठी थी। हर दफ़ा नगीन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करती थी। मैं तो बताने लगी थी कि उस्मा ने मुक्का मार डाकू के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी, मगर ठीक है नहीं बोलती। कौन उस्मा और क्या क्या किया इसने? वो अलर्ट हुई। दुमा ड्रामे वाली उस्मा। जब अजहर ने इसे मस्कार की बीवी को फ़ोन करने को कहा था और फिर उन्होंने आसानी मस्कार को ट्रेस कर लिया था। अरे हाँ याद आया, फ़ोन लाओ, मगर नंबर आ जाएगा। अरे मेरी सिम से करो, इससे कुछ नहीं होगा। इसने झट अपना मोबाइल तकिए से उठाया और नंबर डायल किया। रिकॉर्ड भी करती हूँ। इसने रिकॉर्डिंग ऑन करके फ़ोन कान से लगाया। घंटी जा रही थी। नगीन और सनी आगे होकर इसको देख रहे थे। हेलो। छठी घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरफ बनाने वाली कंपनी से बात कर रही हूँ। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में आवाम का फीडबैक जानना चाह रहे हैं। आप बताइए, आपने हमारे सर्फ को कैसा पाया? मैं धोबी नहीं हूँ, कपड़े लॉन्ड्री से धुलवाता हूँ। वो बेजारी से बोला। तो आप हमें इस लॉन्ड्री का नाम ही बता दें। दूसरी तरफ से खट से फ़ोन रख दिया गया। पता नहीं किस शीरीं का फरहाद है ये। वो फ़ोन को घूर कर रह गई। खैर, इसकी आवाज़ हमारे पास आ गई है। अब आगे क्या करना है? सनी के पैकेट से चिप्स निकालती नगीन ने गायब दिमागी से दोहराया। भाई उस्मा ने आगे क्या किया था? वो अजहर ने रिकॉर्डिंग एसएचओ को सुनवाई थी और एसएचओ मस्कार की बीवी की आवाज़ पहचान गया था, मगर हमारी कहानी में ना अजहर है और ना ही एसएचओ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। काश तुम कभी सोचने भी लगो नगीन। इसने बेजारी से फ़ोन वापस फेंका। इतना वक्त बर्बाद कर लिया और हासिल कुछ भी नहीं हुआ। वैसे इसके मालिक मकान के पास इसके डॉक्यूमेंट्स तो होंगे। चंद लम्हों बाद वो सोचकर बोली, लेकिन मालिक मकान का नंबर तो हमारे पास नहीं है। मगर इस शीरीं के मियाँ के पास तो होगा ना। मेरे पास एक आइडिया है। छोटू। वो ऊंचा छोटू को पुकारती अपना मोबाइल तलाश करने लगी। दूरबीन आंखों से लगाए वो मोबाइल कान पर रखे बैठी थी। नगीन ने अपना कान इसके कान से लगे मोबाइल से जोड़ रखा था। अब छोटू इसके सामने खड़ा था। वो दूरबीन से देखती मध्यम आवाज़ में कह रही थी। सामने वाले लॉन में वो कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। छोटू इसके सामने थर थर कांपता खड़ा था। क्या बात है, कौन हो तुम? बानी कान से लगे मोबाइल से फरहाद की आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। इसकी कॉल नगीन के मोबाइल से मिली हुई थी, जो छोटू की जेब में छुपा था। वो जी, मुझे मेरे साहब ने भेजा है। हम आपसे पहले इस घर में रहते थे। हमारा कुछ सामान इधर रह गया था, जिसके लिए हमें मालिक मकान से रब्ता करना है। साहब से इनका नंबर खो गया है। अगर आपके पास है तो दे दें। छोटू ने रट्टू तोते की तरह हानि का याद कराया बयान दोहराया। हानि ने फातहाना मुस्कुराहट से नगीन को देखा और फिर सामने नजर आते मंजर को। अच्छा। फरहाद ने आंखें सिकुड़ कर छोटू को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारा नाम क्या है? नाम छोटू के रहे सहे और सांस जाने लगे। नाम का बताता तो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। क्यों, तुम्हें अपना नाम नहीं आता? वो जी, बाजी ने कहा था कि कुत्ते वाला जो भी फजूल सवाल पूछे जवाब नहीं देना। हानि ने बेख्तियार सर पर हाथ मारा। फरहाद के लबों को एक जानदार मुस्कुराहट छू गई। तुम्हारी बाजी ने और क्या क्या कहा था? वो जी, छोटू ज़रा शर्मा गया। इन्होंने कहा था कि अगर मैं ये काम कर दूँ तो जिस कड़ी से चाहूँगा वो इससे मेरा ब्याह करवा देंगी। तुम्हारी बाजी ने कोई मैरिज ब्यूरो तो नहीं खोला हुआ? ना जी, वो क्यों गैराज खोलेंगी? बड़ी पढ़ी लिखी हैं, वो लाहौर से आई हैं। जलील, अब नाम ही ना बता दे। वो दूरबीन आंखों से लगाए गुस्से में खोल रही थी। तो जाकर अपनी पढ़ी लिखी बाजी से कहो कि कुत्ते वाला पूछ रहा है। मेरे शिफ्ट होने से तो हफ्ता पहले तो इस घर की तमीर मुकम्मल हुई है। इससे पहले तो यहाँ खाली प्लॉट था। क्या आप इसमें झुग्गी लगा कर रहती थी? जी। इसके सख्त होते तेवरों पे छोटू उल्टे कदमों वापस भागा। रोमियो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। गिरता पड़ता छोटू बाहर आया था। आगे आके ज़रा इसे मैं ब्याह कराती हूँ इसका। हानि ने दूरबीन एक तरफ रखी और आस्तीन ने मोड़ ली। अब इसका सारा गुस्सा छोटू पर निकलना था। जासूसी का 5वां स्टेप। वो दोनों उदासी से खिड़की से लगी नीचे फरहाद के गेट को देख रही थी, जहाँ वो वॉक के लिए निकल रहा था, जब सनी पीछे से आकर बोला, क्या? इन दोनों ने पलट कर देखा। टारगेट
ٹارگٹ جہاں بھی جائے اس کا پیچھا کیا جائے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل باہر کو بھاگیں، مگر کچھ کہتا سنی ہڑبڑا کر سائڈ پہ ہوا۔ وہ دونوں دوڑ کر باہر نکلی اور اب تیزی سے آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھیں، مگر خاصے فاصلے پر آپا سنی نے تعصب سے بات مکمل کی، مگر وہ عجلت میں سنے بغیر ہی جا چکی تھی۔ فرحات ابھی اپنے گیٹ سے چند قدم آگے ہی بڑھا تھا، ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی جو کہ دم ہلاتا مزے سے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ہانی گیٹ پر ایک لمحے کو رکی۔ پھر دوپٹہ سر پہ لے کر خاصا آگے تک کر لیا۔ نگین نے فوراً تقلید کی۔ وہ دونوں اب سر جھکائے تیز تیز قدموں سے اس کے بالکل پیچھے چلنے لگیں۔ وہ زنجیر پکڑے اپنی خوبصورتی برطانوی لب و لہجے میں کتے سے باتیں کر رہا تھا، ان سے چند قدم ہی آگے تھا۔ تھوڑی دور جا کے وہ ایک دم رکا، ان دونوں کو بھی بریک لگی۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر وہ پیچھے مڑا، وہ بھی ہڑبڑا کر پیچھے پلٹی۔ چند ثانیے وہ ان دونوں لڑکیوں کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر واپس پلٹا اور پھر سے دوپٹوں کی گھونگھٹ نکالے اس کے پیچھے ہو لی۔ چند قدم آگے فرحات ایک دم رکا اور کتے کی زنجیر کھینچتا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اس کے پیچھے ناک کی سیدھ میں چلی آ رہی تھی بکھلا گئی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اب چلتی ہی رہیں، سو سر جھکائے آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے کھڑا رہ گیا۔ یہ رک کیوں گیا پتہ نہیں، ذرا دیکھو تو کیا کر رہا ہے۔ نگین نے گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا، پھر منہ بناتے ہوئے واپس سامنے کو ہوئی۔ وہ دونوں کتے کھڑے ہم پہ ہنس رہے ہیں، پھر اب کیا کریں، چلتے ہی رہیں۔ نگین نے شانے اچکائے۔ ہانی جھنجھلا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ سارے سٹیپ فیل ہو گئے ہیں تمہارے، کوئی کام کی بات بتائی نہیں تم نے ابھی تک۔ وہ نیم جان سے کاؤچ پر گری سنی پر برس رہی تھی۔ وہ اطمینان سے کتاب چہرے کے سامنے کیے بیٹھا تھا۔ ایک تو صبح کی گرمی، اوپر سے روزے میں واک۔ اب اس آدھے انگریز کا پتہ نہیں روزہ تھا یا نہیں کہ روز ہی واک پہ نکل کھڑا ہوتا ہے، مگر وہ تو بے حال ہو رہی تھی۔ آپا میں نے کہا بھی تھا کہ فاصلے سے تعاقب کیجیے گا۔ خواب میں کہا ہوگا، ہم نے تو نہیں سنا۔ اور کیا فائدہ ہوا تعاقب کرنے کا؟ کون سی معلومات ملیں؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ تعاقب کے دوران ٹارگٹ جس سے بھی ملے یا گفتگو کرے اس شخص سے بھی معلومات مل سکتی ہے؟ اوہو، مگر یہ بات کر رہا تھا اپنے پیارے کتے سے۔ اب کیا میں کتے سے اس کی زبان میں بھو بھو شروع کر دیتی؟ بے شک کتے سے گفتگو میں بھی کلیو مل سکتا تھا۔ سنی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ جانے بھی دو، وہ بول رہا تھا انگریزی والی پھوپھا انگریزی، جبکہ میں تو انگریزی فلموں کی انگریزی بھی پڑھے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ اس کی خاک آنا تھی۔ وہ تیز پنکھے تلے بے حال سی لیٹی کراہے جا رہی تھی، صرف اسی لیے کہ اس گھنے میسنے کو شک نہ ہو، اور وہ کالونی کے پورے 3 چکر کاٹ کر آئی تھی۔ مگر ہانی شام کو بھی تو وہ کہیں جاتا ہے، تب تو اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں کر رہی کوئی پیچھا، مجھے معاف کرو۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ نگین گھٹنوں پر سر رکھے کچھ سوچنے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ افطاری کے بعد ذرا میدی کو قرار آیا تو سارے دعوے بھول بھال کر پھر سے اس کے تعاقب کے لیے تیار ہو گئی۔ کار انہوں نے کالونی کے سرے پر روکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرحاد یہیں سے گزر کر نکلے گا۔ وہ واقعی چند منٹ بعد اس کی گاڑی زن سے ان کے برابر سے گزری۔ چلو، اس نے فوراً ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ آج وہ بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر نگین بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہانی اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا تو؟ ڈراؤ تو مت، اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کہاں پورا ایک عادی مجرم اور کہاں وہ صرف 2 عدد تنہا معصوم جوان لڑکیاں۔ ہائے اللہ، اسے خود پر ترس آنے لگا۔ مگر ملک و قوم کے لیے، ہاں نگین، ملک و قوم کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اس نے جوش سے اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ مارا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تمہیں اس سے عشق ہو گیا ہے؟ نگین کو شوق لگا۔ ارے اس سے نہیں، ملک و قوم سے۔ اس نے جھنجھلا کر موڑ کاٹا۔ فرحاد کی گاڑی سامنے ہی تھی۔ ارے یہ ہسپتال کیوں آیا ہے؟ ہسپتال کی پارکنگ میں اسے گاڑی بڑھاتے دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئیں۔ کیا پتا اس کا وہ باس بیمار ہو، یقیناً کسی غریب کی بد دعا لگی ہوگی۔ اب وہ گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ ریسیپشن کے قریب فرحاد جیب سے موبائل نکالتے ہوئے رکا۔ وہ چمکتی سکرین کو دیکھا، پھر چند بٹن دبائے، شاید کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، اس سے پہلے ہی اندر آ گئی۔ اگر اپنے باس سے ملنے آیا ہے تو ریسیپشن سے پتہ کرنے ضرور آئے گا۔ آؤ ہانی، اس کا ہاتھ تھامے فرنٹ ویس پر لے آئی۔ اب وہ ریسیپشن ڈیسک پر کہنی رکھے فرحاد کی سمت پشت کیے منتظر تھی کہ وہ کب آئے۔ نگین سامنے ستون کی اوٹ میں نوٹ بک اور پین لیے تیار کھڑی ہو گئی۔ شیشے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ بے حد پر اعتماد اور مغرور انداز میں چلتا وہ سیدھا ریسیپشن ڈیسک کی طرف آیا، جہاں ہانی نے اسے آتے دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف پشت کر لی۔ ایک تو کمبخت ہینڈسم تھا، اوپر سے تھا بھی دشمن۔ ایکسکیوز می سسٹر، قریب آ کر اس نے اپنے خوبصورت لب و لہجے میں پکارا۔ ایک اتنا
ڈیشنگ بندہ آپ کو سسٹر کہہ کے بلائے تو آپ کا دل اپنا تو اس کا سر دیوار میں دے مارنے کو ضرور چاہے گا۔ جی سر، ریسیپشنسٹ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شکر ہے اسی کو سسٹر کہا ہے۔ وہ بے اختیار اس کی مشکور ہوئی۔ ڈاکٹر نعمان کہاں ہوں گے؟ وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ قیمتی مسحور کن پرفیوم کی مہک اس کے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔ وہ رہے ڈاکٹر نعمان۔ وہ شکریہ کہہ کر کوریڈور کی طرف مڑ گیا۔ نگین ستون کے پیچھے سے نکلی اور وہ ڈیسک سے ہٹی۔ دونوں ساتھ ملے اور پھر ایک ساتھ ہی اس کے پیچھے چل پڑی۔ دفتن وہ رکا، آہٹ محسوس کر کے پلٹا۔ وہ بھی بکھلا کر واپس مڑی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر چند لمحے ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تبھی سامنے سفید اوورال بازو پر ڈالے ایک ڈاکٹر آتا نظر آیا۔ فرحاد کو دیکھ کر اس کے لبوں پہ ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ ارے یہ عید کا چاند ہوئے فرحاد حسن کب طلوع ہوئے؟ ڈاکٹر نعمان نے گرم جوشی سے اسے گلے سے لگایا۔ پہلی کام کی بات پتہ چلی، اس کا پورا نام فرحاد حسن ہے۔ نگین ہانی کے ساتھ ان دونوں کی طرف پشت کیے کھڑی جلدی جلدی نوٹ بک پہ قلم گھسیٹنے لگی۔ بکو مت، اور سوری یار، میں پہلے نہیں، اس کا انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ لکھو۔ ٹارگٹ نے باس کے لیے انکل کا کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے۔ اس نے نگین کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بہتر ہے، آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ اور تم سناؤ، تمہاری پرنسس کیسی ہے؟ ابھی تمہاری قید میں آئی یا نہیں؟ قید؟ وہ چونکی۔ نگین کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ قید میں تو بس سمجھو وہ آ ہی گئی ہے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ پانی کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ ہانی کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ سوچ لو، کہیں اس زبردستی پہ زنجیریں توڑا کر بھاگ نہ جائے۔ تو اس نے کسی لڑکی کو زنجیروں سے قید کر رکھا ہے۔ وہ شاید صدمے میں گہری ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہماری زنجیریں بڑی مضبوط ہیں، نہیں بھاگے گی، بے فکر رہو۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے دور جا رہے تھے۔ ہانی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر نگین کو۔ یہ لڑکیاں بھی اغوا کرتا ہے؟ ہاں، اور ہم بھی لڑکیاں ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو۔ بھاگو۔ وہ نگین کا ہاتھ کھینچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے باہر لائی۔ بس کچھ دن کے تعاقب کی بات ہے، پھر اسے گرفتار کروا ہی لیں گے۔ ہانی جوش سے کہتی نگین کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی۔ کل قیدی لڑکی کا سن کر آج آنکھوں نے فرحاد کا واک پہ پورا پیچھا کیا تھا۔ گو کو یہ کامیابی تو نصیب نہ ہوئی، مگر ان کا جوش دیدنی تھا۔ میرا گمان ہے کہ یہ آج کل میں اس جگہ ضرور جائے گا جہاں اس نے اس معصوم لڑکی کو چھپا رکھا ہے۔ اور تب ہم سامنے کڑے تیور لیے بیٹھی خالہ کو دیکھ کر ہانی کی زبان کو بریک لگے۔ خالہ؟ وہ بمشکل مسکرائی۔ کہاں سے آئی ہو؟ لاہور سے۔ آپ بھول گئی پیاری خالہ؟ اس نے مسکرا کر آنکھیں جھپکیں، مگر خالہ کے تیور اچھے نہ تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہتے تھے لڑکیوں کو دو سونے کا نوالا، مگر دیکھو عقاب کی نظر سے۔ اس دور میں شیر نہ پید تھے کیا؟ اسے محاورے کی ٹانگ توڑنے پہ سخت غصہ آیا۔ بکو مت، وہ فرماتے تھے لڑکیاں اگر یوں لور پھرے تو مانو کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ درست فرما گئے تھے، اور نہیں تو کیا۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتی ان کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ خبردار، جو مجھے مکھن لگایا وہیں سامنے ہو جاؤ۔ خالہ روحانسی ہوئی، پھر نگین نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ دم کٹی لومڑی، اکیلی کیوں ہو؟ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ صبح میرے پاس فرحاد آیا ہے۔ کون فرحاد؟ اس نے معصومیت سے نگین کو دیکھا۔ ہاں، اب تمہاری یادداشت جواب دے گئی ہے نا، خالہ تنزیہ بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کالونی کی لڑکیاں اخلاق و تہذیب سے بالکل عاری ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی اس کالونی کی لڑکیاں بڑی بد تہذیب ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے۔ آگے سنیے۔ وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کالونی کی 2 لڑکیاں روز اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ہاں تو ہوں گی کوئی 2 فضول سی لڑکیاں، ہمیں کیا؟ ہمیں یہ ہے کہ ہانی بیٹا کے حیرت انگیز طور پر ان دونوں لڑکیوں کا حلیہ بھی تم دونوں سے بہت ملتا ہے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ کی کالونی کی لڑکیاں میرے سٹائل اور فیشن کاپی کرتی ہیں۔ وہ ان کے طنز پر اترا کر گردن اکڑاتے ہوئے مسکرائی۔ جی بیٹا، مگر اتفاق سے ان کا نام بھی ہانی اور نگین ہے۔ واہ، کتنے اتفاق ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ بکو مت، خالہ کو جلال ہی آ گیا، اور جب ان کو جلال آتا تھا تو سننے میں آیا کہ قبر میں اگلے بکو مت، خالہ کو جلال ہی آ گیا، اور جب ان کو جلال آتا تھا تو سننے میں آیا تھا کہ قبر میں ان کے سسر مرحوم کی روح بھی کانپ اٹھتی تھی۔ تم دونوں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ جب جی چاہا منہ اٹھا کے پرائے بندے کے پیچھے چل دی۔ محلے میں ہماری کوئی عزت ہے، اگر بات پھیل گئی تو جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی۔ کتنی؟ بے اختیار لبوں سے پھسلا، پھر گڑبڑا کر زبان رکی۔ کان کھول کر سن لو، اگر مجھے دوبارہ تم دونوں کی کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں کہہ کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ نگین منہ لٹکائے صوفے پر گر گئی، جبکہ وہ وہیں ٹہلنے لگی۔ اس ڈاکو چور دہشت گرد کی اتنی ہمت کہ ہماری شکایت لگائے، اب تو اس کو اندر کرانا ہی پڑے گا۔ وہ ادھر ادھر چکر لگاتی بولے جا رہی تھی، مگر اب اماں سے نظر بچا کے ہم ان کا پیچھا کرنے نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی، اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمک اٹھی تھیں۔
میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ پرجوش سے اس کے قریب آئی۔ ریسٹورنٹ کے خوابناک ماحول میں لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پیچھے دھیما دھیما سا آکسٹر چمچوں اور گلاسوں کے ٹکرانے کی وجہ سے اے سی کی کھنک اور وہ مدھم روشنی میں ڈوبی کونے والی میز پر موجود تھی۔ آج فرحاد کا تعاقب انہیں اس ریسٹورنٹ تک لے آیا تھا۔ اب ہم حلیہ بدل کر جائیں گے تاکہ وہ میں پہچان نہ سکیں۔ نگین اس کے آئیڈیا پر حیران رہ گئی، مگر ڈارک میک اپ، بڑے سیاہ گلاسز اور مختلف ہیئر سٹائل پر اپنا بدلا ہوا روپ اس نے نگین کو دکھایا تو وہ متاثر نہ ہوئی۔ تم پہچانی جا رہی ہو ہنی، تب ہی اچھی لگ رہی ہو، مگر کوئی بات نہیں، وہ کون سا ہمیں بہت دیکھتا ہے۔ اس نے اپنے بال مسکارا ڈائی سے ریڈ ڈائی کر لیے تھے۔ اب وہ اس پر نظر رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ سامنے والی ٹیبل پر بیٹھا موبائل کے بٹن کافی دیر سے دبائے جا رہا تھا۔ اس وقت رش کم تھا، تبھی ویٹر اس کا آرڈر لینے آیا۔ 2 گلاس پانی۔ ہانی نے گہرے گلاسز کے پار سے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ کسی سے ملنے آیا یا پھر شاید اس لڑکی کا تاوان کی رقم وصول کرنے۔ نگین نوٹ بک میں سر گھسائے قلم چلائے جا رہی تھی۔ ویٹر نے فرحاد کے سامنے میز پر 2 گلاس کیے۔ وہ ابھی تک موبائل پر مصروف تھا، بس سر کے غم سے شکریہ ادا کیا۔ سیاہ ڈنر جیکٹ اور سفید شرٹ میں وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ہانی 8 بج گئے ہیں۔ دفعتاً نگین نے پریشانی سے سر اٹھایا۔ ہانی نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی، 8 بج گئے تھے، نہیں بجے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ اس نے اطمینان سے نگین کو تسلی دی۔ وہ جانتی تھی سچ بتانے کی صورت میں نگین بدحواس ہو جائے گی۔ دفعتاً وہ چونکی 101 عمر شخص فرحاد کی ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ آہٹ پر فرحاد نے سر اٹھایا، پھر مسکراتا ہوا اٹھا۔ یقیناً اس مغوب پلڑ کا وارث ہے۔ شکل تو دیکھو کتنی مسکینوں والی ہے بیچارے کی۔ اب فرحاد اگر مجوشی سے اسے مصافحہ کرتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، شاید بیٹھنے پر اصرار، مگر اس شخص نے نفی میں سر ہلاتے کوٹ کی جیب سے ایک پیکٹ نکالا۔ ہانی کے سارے حواس بیدار ہوئے۔ وہ بے احتیاط گردن اونچی کر کے دیکھنے لگی۔ اب وہ شخص پھلا ہوا خاکی لفافہ فرحاد کو تھما کر کچھ کہہ رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث وہ ان کی آوازیں نہیں سن سکتی تھی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور فرحاد نے لفافے کو احتیاط سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا۔ تبھی اس کی نگاہیں دونوں پر پڑی۔ سر جھکائے نوٹ بک پر کچھ لکھتی نگین اور گردن اونچی کر کے اس کو دیکھتی ہانی، جس نے اس کے متوجہ ہونے پر گڑبڑا کر رخ پھیرا۔ فرحاد کے ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھری۔ لب بھینچ کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ برتن کی ٹیبل تک آیا۔ اب بھاگنا بے سود ہے، وہ جان کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آپ دونوں ادھر کیا کر رہی ہیں؟ میں ان کے سر پر پہنچ کر وہ دشتگی سے بولا۔ نگین کے ہاتھ سے قلم پھسلا، گڑبڑا کر اس نے سر اٹھایا، مگر ہانی نے پرسکون انداز میں گردن اس کی جانب موڑ دی۔ ہم سے کچھ کہا؟ کیا میں آپ کو دیواروں سے باتیں کرنے والا لگتا ہوں؟ لگنے کو تو آپ بہت کچھ لگتے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ پھر سر جھٹکا۔ خیر آپ کی تعریف، آپ کیوں میرے پیچھے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ خاصا برہم تھا۔ ہانی نے جواباً حیرت سے نگین کو دیکھا۔ تم ان کو پہچانتی ہو شائستہ؟ کون شائستہ؟ نگین الجھی۔ اس نے میز کے نیچے سے اپنا پاؤں نگین کے پاؤں پر مارا۔ تم شائستہ، تم سے پوچھ رہی ہوں یہ صاحب کون ہے اور کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں؟ اپنی اداکاری کے جوہر آپ کہیں اور دکھائیے، میری بات کان کھول کر سنو تم دونوں۔ وہ آپ سے تم پر اتر آیا۔ آئندہ اگر مجھے اپنے پیچھے تمہاری صورت نظر آئی تو اپنے پاؤں پہ گھر نہیں جاؤ گی۔ تو کیا ہمیں ٹیکسی کروا کے دے گا؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا جو سختی سے 2 ٹوک بات کر کے واپس پلٹ چکا تھا۔